अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेहता। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस चीन से बढ़कर 90,000 के करीब पहुंच चुके हैं और जो डेथ्स हैं वो भी 1900 के करीब हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज फिर कहा गया है कि लॉकडाउन मुस्तकबिल में कोई भी ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन से किसी ने भी इस्तेफादा नहीं किया, किसी भी मुल्क में लॉकडाउन की वजह से फायदा नहीं हुआ है और इस वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बात वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से चीन है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, जनूबी कोरिया है, सिंगापुर है, इवन यूएई ने और सऊदी अरेबिया में ने भी लॉकडाउन करके अपने मरीजों पर काबू पाया है। ना सिर्फ केसेस पर काबू पाया बल्कि वहां पर जो डेथ की रेशो है वो भी खासी कम है। दूसरी मिसाल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंडिया की दी गई है कि इंडिया ने भी बहुत ज्यादा लॉकडाउन करके सख्त करके उसको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये बात भी गलत है, चूंकि इंडिया की अगर रेशो देखी जाए तो 166 पर मिलियन केसेस बनते हैं और 5 अफवात है पर मिलियन इंडिया में इस वक्त, जबकि पाकिस्तान का अगर रेशो चेक किया जाए तो 405 पर मिलियन जो है केसेस हैं कोरोना वायरस के पाकिस्तान में, और जो डेथ्स हैं वो 8 डेथ्स बनती हैं पर मिलियन पाकिस्तान में। तो ये डबल है ऑलमोस्ट इंडिया के मुकाबले में फिगर। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब पता नहीं किससे ये फिगर्स लेते हैं और फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते हैं। एक बात ये भी की जा रही है कि शायद हुकूमत हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी पर गामजन है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं ये ख्याल, ये थॉट और ये पॉलिसी इंतहाई खतरनाक हो सकती है। इससे अमवात बेशुमार बढ़ जाएंगी और 70% से ज्यादा आबादी हमारी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकती है, जिसके नतीजे में आपकी सहूलियात सेहत की बिल्कुल नापैद हो जाएंगी। ऑलरेडी 2500 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर जो तिब्बी अमला है इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका हुआ है। 27 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी डेथ्स भी हो चुकी हुई है। दूसरी बात ये भी है कि पंजाब में अब ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो भी अवेलेबल नहीं है, कुछ इंजेक्शन हैं वो भी शॉर्ट हो चुके हुए हैं। कोरोना के जो हिफाजती किट्स हैं सामान के हवाले से वो भी कहा जा रहा है कि अब गैर मयारी आना शुरू हो गया है। ये एक सवाल पहले भी उठता रहा है, लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा शिद्दत आती जा रही है कि जो सामान डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को दिया जा रहा है वो मयारी सामान नहीं है, वो डिफेक्टेड है और वो गैर मयारी सामान है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ रही है। और तीसरा एक और भी इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि बहुत सारी लैब से जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो कभी पॉजिटिव आ रहे हैं और कभी नेगेटिव आ रहे हैं। एक लैब से करवाया जाता है तो नेगेटिव आता है, दूसरी लैब से दूसरे दिन करवाया जाए तो वो पॉजिटिव आता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अपोजिशन की जानिब से कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। अपोजिशन भी तो अपना लाहे अमल अपना सकती है बतौर सियासी क़यादत, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज एक मरतबा फिर खिताब किया गया और ये कहा गया कि कोरोना वायरस की वजह से जो डॉक्टर्स हैं या हमारा तिब्बी अमला है मुश्किलात का शिकार है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि लॉकडाउन इस बीमारी का हल नहीं है, इस वबा का हल नहीं है। दुनिया में किसी भी मुल्क ने इस वबा पर लॉकडाउन के जरिए काबू नहीं पाया है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ी माजरत के साथ गलत बयानी से काम ले रहे थे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बात कितनी साहिब है, कितनी सही है। दूसरी जानिब मुसलसल अब ये बात होना शुरू हो गई है कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है और पंजाब में जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो भी अवेलेबल नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। इस सेगमेंट में मेरे साथ डॉक्टर जावेद अकरम होंगे। इसके अलावा मुझे डॉक्टर फजले रबी साहब आईसीयू वार्ड में होते हैं यहाँ पिम्स में और वाईडीए इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और हमें कराची से डॉक्टर कैसर सज्जाद ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जावेद अकरम साहब की जाने जाता हूँ। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो बात कही है कि लॉकडाउन के जरिए इस बीमारी पर किसी एक भी मुल्क ने काबू नहीं पाया, ये बात कितनी दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखें, मैंने वज़ीर आज़म का जैसे आपने कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने यही स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने लॉकडाउन के ज़रिए ही इस बीमारी का मुकाबला किया
اور ان کی اسٹریٹجی جنرلی جو سائنٹیفک بنیادوں پہ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ وبا آئی چائنا میں تو انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کیا، انہوں نے تو بلکہ کرفیو نافذ کر دیا، آپ کو پتہ ہے ووہان میں، ووہان سے نہ کوئی نکل سکتا تھا نہ کوئی اس پہ جا سکتا تھا۔ جیسے ہماری دین میں بھی یہی ہے، ہماری سنت میں بھی ہے کہ جب کوئی وبائی صورتحال ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان تھا، تو انہوں نے امپلیمنٹ کیا چائنا نے، اور وہ اس کو بہت سکسیسفلی ٹیکل کر پائے۔ اسی طرح پھر جب یہ ایران میں آیا تو انہوں نے بھی یہی اسٹریٹجی اپنائی۔ جب یہ یورپ میں مختلف ممالک میں آیا تو جن ملکوں نے ایک دم اس پہ رسپونڈ کیا ان میں جرمنی سر فہرست ہے، اور اس نے اس سے بڑا مؤثر فائدہ حاصل کیا۔ نیکسٹ ڈور اٹلی نے اس کو بڑا ریلیکس لیا اور اس کو سیریسلی نہیں لیا اور لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں انیشیٹ کیا ٹائم پہ، تو انہوں نے بہت بھاری اس کی پرائس پے کرنی پڑی۔ اب جرمنی اور اس کا اٹلی کا آپ اگر ڈیتھ ریٹ کا موازنہ کریں، ایک جیسی پاپولیشن ہے تو آلموسٹ وہ ان کا 25% آف اٹلی ہے۔ اب دوسری طرف اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے آپ کے پاس ناروے کی، جس نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی۔ اس سے جو سویڈن نے انفارچونیٹلی سویڈن کا یہ خیال تھا کہ لاک ڈاؤن مؤثر نہیں ہوگا اور ہماری معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے یہ اپنایا پالیسی کہ انہوں نے اپنے جو بوڑھے ایجڈ لوگ تھے جو 75+ تھے ان کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ بہترین کام ہو جائے گا۔ اور ناروے آدھی پاپولیشن ہے سویڈن سے، چھوٹا ملک ہے اور ایک جیسی پاپولیشن ہے، کوانٹٹی کم ہے کوالٹی ایک جیسی ہے، تو جو ڈیتھ ریٹ پر ملین ان کا ہے وہ ڈبل ہے ایگزیکٹلی سویڈن کا۔ تو دیکھیں جو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہوگا شاید ہم نے غلط پرسیو کیا ہو، کیونکہ لاک ڈاؤن تو پاکستان میں ایک نام نہاد لاک ڈاؤن ضرور ہوئے تھے، ہر جگہ پہ ہوئے تھے، لیکن وہ ایکچولی لاک ڈاؤن تھے ہی نہیں، اور وہ میرا خیال ہے غلط ٹائم پہ اور غلط طریقے سے ہوئے تھے، اور ان کا نہ وہ سائنٹیفک بنیاد پہ ہوئے تھے اور نہ ہی ان کو کسی بھی سائنٹیفک بنیاد پہ ختم کیا گیا۔ دیکھیں سائنٹیفک بنیاد پہ جو ختم کیا یو کے نے کیا، دبئی نے بہت اچھا لاک ڈاؤن کیا۔ دبئی میں اگر آپ نے باہر نکلنا تھا، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آپ غیر ضروری نہیں نکلیں، لیکن بہت ضروری ہے، لائف سیونگ ہے، دوائی لانی ہے، خوراک لانی ہے، یہ ایک اور چیز ہے، وہ ان کو انٹرنیٹ پہ ایک دی گئی تھی، پورا ایک ویب سائٹ تھی کہ آپ نے اپنی گاڑی کا نمبر اور اپنا وہ اقامہ وغیرہ دینا تھا، اور آپ کو ملنی تھی گورنمنٹ سے۔ 1200 پرمٹ ڈیلی بیسس پر ایشو ہوتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آج وزیراعظم صاحب نے انڈیا کی بھی بات کی ہے کہ انڈیا میں لوگ بھوکوں بھی مر گئے اور وبا کے ہاتھوں بھی مر گئے، تو وہاں پر تو پر ملین جو کیسز ہیں وہ پاکستان سے 3 گنا کم ہیں، اور پاکستان میں کوئی 405 کے قریب ہیں پر ملین کیسز اور 8 ڈیتھس ہیں پر ملین، جبکہ انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں 166 پر ملین کیسز ہیں اور ڈیتھس جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی انڈیا تو ہر لحاظ سے ہم سے بہتر ہے۔ جی ایکچولی یہ ایسا ہوا کہ یہ جب عید سے جسٹ بیفور عید اگر آپ یہ ہسٹری میں دیکھیں تو ہماری 4.1 کے قریب موٹیلٹی تھی اور انڈیا کی اس وقت 3.5 تھی۔ ابھی جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب چینجز پچھلے میں ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پروگرام میں نے ایک دفعہ کہا تھا رمضان میں کہ جو آپ کے کیمرے دکھا رہے تھے بازار جو اچرا اور F67 کی مارکیٹس اور یہ وہ، اور جس طریقے سے جو ایک معاہدے ہوئے تھے یہ تاجر برادری کے تنظیموں سے اور ٹرانسپورٹر سے، اور جیسے اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے بھی خطاب کیا تھا اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ اونرشپ انہوں نے پبلک کو دی تھی کہ پبلک اب اس بیماری کی اونرشپ لے، لیکن دیکھیں ایسا نہیں ہوا، بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی اونرشپ کی۔ ہم نے ایک بچی کو کہ وہ پرانی جوتی سے عید کر لے نہیں دینی تھی، اتنی چھوٹی خواہشات کے لیے ہم نے کئی زندگیوں کو صحیح ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب یہ فرمائیے، حکومت کی پالیسی اب آپ کو کچھ نظر آتی ہے
ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمیں جانوروں کی طرح ہانکا جا رہا ہے، مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. کیا ہے پالیسی گورنمنٹ کی؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا. اور بات ساری یہ ہے کہ جو آپ نے لفظ یوز کیا ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ تو ہرڈ امیونٹی ہی ہے ایک طرح کا، کہ ہر چیز کو آپ آزاد چھوڑ دیں، ہر کاروبار، ہر آفس، ہر چیز کھول دی جائے، نارمل زندگی گزاریں. ہر آدمی جو بیمار ہو گیا وہ بیمار ہو گیا. اور میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچ گیا وہ سکندر. تو یہ فارمولہ ہے. اب اس میں زندگی بچانی ہے یا اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کرونا وائرس سے، تو ہر آدمی کا انڈیویجول اپنا کردار ہوگا. اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو اس بیماری کے تمام پروٹیکٹیو میجرز جو ہیں وہ فالو کرے، اڈاپٹ کرے اور اپنی زندگی بچا لے یا اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا ہونے سے بچا لے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری ڈاکٹرز کے پاس کیا سلوشن ہے؟ ڈاکٹرز کیسے اس کو پرسیو کر رہے ہیں اس ساری گورنمنٹ کی پالیسی کو؟ دیکھیں، ڈاکٹرز تو بہت ٹینشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اس طرح کے جو اگر آپ تمام چیزیں کھول دیں، میں تھوڑی سی بات میں گفتگو جاوید اکرم صاحب کی سن چکا ہوں. انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمارے یہاں جو رائٹ ورک رائٹ ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے وہ ایک پرابلم ہوتا ہے. ہمیں جس وقت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا پورے ملک میں وہ نہیں کر پائے، اور اب ہمارے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں. اور اب جو ہمیں اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، جو ہم 2-3 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ خدارہ یہ اس لوگوں کو گھر پہ پابند کریں، ادروائز ہیلتھ کے اوپر اور ڈاکٹروں کے اوپر بڑا برڈن پڑے گا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا. لہٰذا اب تک آپ دیکھیں تو 26-27 ڈاکٹرز جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، اور تقریباً 2300 کے قریب 2300 ہیلتھ کیئر ورکر، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، اس وقت جو ہے وہ آئسولیشن میں گئے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر حضرات تو مجھے پورے پاکستان سے فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہی رہ گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس پراپر نہیں ہے، اور پھر ہماری ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں اس کے علاوہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور مریض کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے جی مریض کی تعداد اب کم ہو رہی ہے تو ڈاکٹرز انکریج ہوتے ہیں. اب ڈاکٹرز کا جو مورال ہے وہ اور بھی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کورونا کوئی وائرس ہے. ان کے کوئی لواحقین اگر بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کیسے سجاد صاحب آپ پی ایم اے کو ریپریزینٹ کرتے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس ایکوپمنٹ پورا ہے، حفاظتی کٹس ہیں آپ کے پاس دیگر سامان، وینٹیلیٹرز، بیڈ، آئی سی یو وغیرہ وہ پراپر ہیں؟ شارٹیج تو نہیں ہے ان کی؟ دیکھیے، شارٹیج بہت ساری جگہوں پہ آلریڈی ہو چکی ہے، اور مزید اگر یہی رفتار رہی بڑھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی شارٹیج ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ٹیلی ویژن پہ یہ باتیں آ رہی ہیں. ابھی کل بھی میں سن رہا تھا جو ایم کیو ایم کے رہنما ہے فیصل سزواری، وہ اپنی والدہ کو لے کے گھومتے رہے ہیں. ان کو بستر نہیں ملا کراچی کے اندر، کسی ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہیں ملا ان کی والدہ کو. آخر میں انہوں نے اپنے گھر پہ رکھا آکسیجن کی سلنڈر لا کے. تو یہ صورتحال ہو چکی ہے، تو آلریڈی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے. اور میں یہ بتا رہا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات، کہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، ہسپتال میں ڈاکٹرز کو مارا جا رہا ہے، ہسپتال کے اندر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. ڈاکٹرز اگر اپنی جان بچانے کے لیے گھر پہ بیٹھ گئے تو پھر ان تمام لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ میں دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میڈیکل پروفیشنل ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر فضل ربی صاحب، اسلام آباد میں سچویشن کیا ہے؟ سہولیات پوری ہیں ڈاکٹرز کے لیے اور پیشنٹس کے لیے؟ دیکھو، 2 جگہ، ایک ہے آئسولیشن اور کووڈ آئی سی یو. وہاں پہ تو حفاظتی کٹس دستیاب ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی بندہ ابھی تک پازیٹیو نہیں آیا. جہاں پہ کٹس دستیاب ہیں وہاں پہ کوئی بھی پازیٹیو نہیں آیا. لیکن ان ایریا میں جہاں پہ سسپیکٹڈ کیسز آتے ہیں، جہاں پہ ایمرجنسی ہے، گائنی ہے، نیورو سرجری ہے، وہاں پہ ناکافی مقدار میں ہے حفاظتی کٹس،
ان کی کوالٹی کے اوپر بھی کوشچن ہے، اور ایک یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے اب حکومت جو کہ جنوری میں ان کو کرنا چاہیے تھا کہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کرے، ان کو ٹرین کرے، وہ جا کے جون میں بھی ٹرین کرنا شروع کیا ہے. تو حکومت کی جو پالیسی ہے وہ تذبذب کا شکار رہی ہے بالکل ابتدائی دن سے. کیونکہ پیمز ہاسپٹل کو پاکستان کا ایک ماڈرن ہاسپٹل مانا جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آئی سی یو بیڈز ہیں آپ کے پاس، وینٹیلیٹرز ہیں؟ آئی سی یو وینٹیلیٹرز ابھی چانس پہ ہیں. اگر کوئی مریض پہلے اللہ نہ کرے مر جاتا ہے یا وہ اسٹیپ ڈاؤن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا بیڈ خالی ہوگا. اچھا ابھی آپ پیمز ہاسپٹل میں چانس پہ لوگوں کو بیڈز وغیرہ دے رہے ہیں؟ یعنی اگر بیڈ خالی ہو جاتا ہے، کریٹیکل کیئر کی میں بات کر رہا ہوں، آئی سی یو کے بیڈ کی بات کر رہا ہوں، تو چانس پہ ہے. اگر پہلے والا بیڈ خالی ہو جاتا ہے تب بیڈ، یعنی ابھی آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے جو اگر کریٹیکل پیشنٹ کوئی آئے گا تو آپ اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس کے لیے بیڈ خالی ہونے کے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا تو پہلے والا مریض اللہ نہ کرے مر جائے، اور یا وہ ڈسچارج ٹھیک ہو کے ڈسچارج ہو. یہ تو بڑی ہی سنگین صورتحال ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، پمز جیسے ہاسپٹل میں کووڈ وارڈ میں آپ کے پاس بیڈز اویلیبل نہیں ہیں؟ دیکھیں اب یہ کوئی ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ اب ایپیڈیمک سے اینڈیمک ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ ایک دفعہ ہو گئی تو یہ نہ سمجھے کہ وہ مبرہ ہو گئے لوگ. انفارچونیٹلی ان باڈی میں وائرس مہینوں، ہفتوں، سالوں اور زندگی بھی رہے گی. کرونیسٹی بھی اس کی ہے، کیونکہ یہ آپ کے اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو ہم لیتے ہیں پلازما فریسس کے ذریعے ڈونر سے، وہ ہم تو لے لیتے ہیں اور وہ ڈونر کو دے دیتے ہیں، لیکن ان کے نیورونز میں جب یہ انٹر ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں ان کو ریجیکٹ کرتی ہیں اس وائرس کو. اس لیے نہیں ریجیکٹ کرتی کہ اس جنگ میں ان کے نیورون پرماننٹلی ڈیمیج ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک سیفٹی میکینزم رکھا ہوا ہے. تو کسی وقت بھی یہ دوبارہ جسٹ لائک چکن پاکس جو وائرس ہے، ویریسیلا وائرس، کہ آپ کو چکن پاکس ہوتا ہے وہ باڈی میں آپ کی وائرس پوری عمر رہتی ہے. آپ کو کسی وقت آپ کی تھوڑی سی امیون سسٹم نیچے ہوا تو وہ آپ کو ہرپیز ہاسپٹل کر دیتی ہے. بہت نئی اور بڑی خطرناک ڈاکٹر صاحب آپ بات بتا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ بھی اب بات سامنے آ رہی ہے کہ جو پنجاب کے جو آئی سی یو وارڈز ہیں وہاں پر جو ایمرجنسی میڈیسنز ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. انجیکشنز لگتے ہیں جن کے لنگز بالکل انفیکٹڈ ہو جائیں اور بالکل تباہ ہو جائیں، ان کے لیے کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں جو ریسپیریٹری سسٹم کو بحال کرتے ہیں، وہ انجیکشنز بھی نہیں ہیں. کچھ اور بھی انجیکشنز اویلیبل نہیں ہیں. دیکھیں اس کا خوف کیوں ہے؟ ہمارے ٹائیفائڈ انڈیمک ہے، ہمارے ملیریا انڈیمک ہے، ہمارے ہارٹ ڈیزیز نمبر 1 کلر ہے، ہماری شوگر، بلڈ پریشر ہر دوسرے بندے کو ہے بلڈ پریشر پاکستان میں 50 سال کی عمر میں. اس کا خوف اس وقت اس لیے مبتلا ہے کہ ایک تو اس کی کوئی مؤثر ویکسین نہیں ہے، دوسرا اس کی کوئی دوائی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بریک تھرو تھراپی ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن ویکسین کے لیے تو آپ کی بھی کولیبریشن جاری تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ بھی اور باقی جاری ہے. اس کولیبریشن کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ہم نے یہ کوشش کی کہ کچھ اتنی سستی ادویات جو کہ چند روپاؤں میں علاج ہو جائے، اس کو مؤثر ہم نے پروٹیکٹ اسٹڈی شروع کی 6900 پیشنٹس کی. فلمز میں بھی میں خود گیا فضل ربی کے پاس، اور ہم نے لانچ کی تنویر خالق اور ای ڈی صاحب انصر مقصود صاحب کے ساتھ. پرابلم یہ ہوئی کہ WHO کو، آئی ایم سوری ٹو سے کہ آئی ہیو ٹو ڈو سے دس، کہ WHO وہ ادارہ ہے جو صرف پیسے کھانے پہ لگا ہوا ہے. وہ ملٹی نیشنل سے گرانٹس اور ان سے فنڈز لیتا ہے، اور ٹرمپ نے سب کچھ غلط کیا لیکن اس نے ایک کام صحیح کیا، اس نے کہا ان کی فنڈنگ میں بالکل صحیح کہہ رہے، بالکل صحیح کہہ رہے. میرے پاس ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. بالکل انہوں نے WHO نے تو اتنا بڑا وہ بلنڈر کیا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئین کی جو علاج تھا اس کو بھی رکھوا دیا اور یہ کہا کہ یہ افیکٹو نہیں ہے. حالانکہ وہ بعد میں پتا چلا کہ جس آرٹیکلز کی بنیاد پر وہ ہائیڈروکسی کلوروکوئین کا بند کیا گیا ٹرائل، وہ بنیادی طور پر وہ میڈیکل پروفیشنلز ہی نہیں تھے. میں ڈاکٹر جاوید صاحب، میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر کیسر صاحب سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کیسر صاحب، کچھ جگہوں پہ کچھ لیبز میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے اس کو کرونا ٹیسٹ کے طور پر کیا جا رہا ہے. یہ کتنا غلط ہے اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پراپر طریقے سے سسٹم نہیں بنائیں گے
تو وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جو لیب ہے اپنی مرضی سے وہ ٹیسٹ کرتے چلے جائیں گے اور کچھ ٹیسٹ صحیح ہوں گے کچھ غلط ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یونیفارم پالیسیز اگر آپ کی نہیں ہوگی علاج کے معاملے میں لیب کے معاملے میں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اب آپ کو میں ایک بات یہ بتاؤں کہ ہم نے ڈیمانڈ یہ کیا اس وقت صورتحال پورے پاکستان کی یہ ہے کہ لوگ سرکاری جو کہ کورونا ڈیزگنیٹڈ لیبز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. پرائیویٹلی لوگ سب ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور جس کی بھاری رقم لی جاتی ہے. تو یہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جی آپ جائیں اپنی مرضی سے کرائیں اور ایک جو اسٹگما ہے اس اسٹگما کے ذریعے لوگ پریشان ہو کر جیسے جو لیب جس طرح کر رہا ہے وہ کرنے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ تمام یہ پرائیویٹ میں بھی ہو رہے ہیں یہ فری ہونے چاہیے فری آف کاسٹ ہونے چاہیے چاہے وہ پرائیویٹ. اور آخری کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سندھ میں صورتحال کتنی خراب ہوتے دیکھ رہے ہیں کمنگ ڈیز میں. آواز سمجھ میں نہیں آئی مجھے سوال آپ کا. کمنگ ڈیز میں صورتحال سندھ میں کتنی زیادہ خراب ہو سکتی ہے؟ بیڈز اور وینٹیلیٹرز آلریڈی شارٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خراب صورتحال ہو چکی ہے اور مزید اگر یہ نمبر آف کیسز بڑھتے ہیں جو کہ امید ہے کہ اور زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن. فضل ربی صاحب یہ بتا دیں بالکل کیسے صاحب آ گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو. آپ مجھے بتا دیں آخری بات کوئی ہڑتال پہ آپ بھی کوئی غور کر رہے ہیں کہ صورتحال کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ پی پی از ناٹ اویلیبل اس کی وجہ سے لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں. ایک طرف سے ہمیں کرونا کا خطرہ ہے بیڈز اویلیبل نہیں ہے اس کی وجہ سے عوام وائلنٹ ہو رہے ہیں ہمیں سیکورٹی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جناب ظفر اللہ مرزا صاحب نے اعلان کیا تھا اور بلکہ تمام صوبوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسٹرا پے دے رہے کسی ڈاکٹر کو 1 روپیہ نہیں ملا. اس کے علاوہ پچھلے سال جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھائی تھی کہ پنجاب کے برابر ہو جائے 784 ملین روپیز ان کو انہوں نے سرنڈر کروایا. یہ حکومت کی ناکامی ہے. ان کو ٹویٹر سے نکل کر گراؤنڈ پہ آ کر اور گراؤنڈ پہ جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کے انپٹ ضرور لینا چاہیے. ضرور انپٹ لینا چاہیے. جو ڈاکٹرز آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں اور کورونا کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر فضل ربی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. رانا ترمین حسین مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. اپوزیشن کورونا وائرس کو ٹیکل کرنے کے لیے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اس پر بات کریں گے. اور حکومت مخالف مہم بھی شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے بجٹ کے بعد. اس پر کیا خیالات ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے رانا ترمین حسین ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ دیر پہلے ایک خطاب کیا گیا ٹائیگر فورس کے ساتھ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتا تھا نہ پہلے اور نہ مستقبل میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا. وبا ہے کہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. اپوزیشن کا رول بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جب حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں حکومت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس وقت اپوزیشن پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپوزیشن عوام کو لیڈ کرے یا عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالے. کوئی 2-4 سیٹوں کا فرق ہے. قومی اسمبلی میں 4 سیٹوں سے عمران خان صاحب جیتے ہوئے ہیں. 4 سیٹیں اپوزیشن کی سیٹوں سے زیادہ ہیں. تو اس لیے ایکولی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے اپوزیشن پر بھی کہ اپوزیشن بھی جو عوام کے مسائل ہیں اور خاص طور پر جو خوف کی فضا ہے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں ہاسپٹلز میں بیڈ اویلیبل نہیں ہے وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. اس پر بات کریں گے. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بجٹ کے بعد اپوزیشن ایک تحریک شروع کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں حکومت کو گھر جانا پڑ سکتا ہے. اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید ایاز صادق صاحب کے نام پر اتفاق رائے ہوا ہے مسلم لیگ نون میں. اگر مڈ ٹرم انتخابات کے لیے کوئی مڈ ٹرم وزیراعظم بنایا جاتا ہے تو ایاز صادق صاحب معتبر شخصیت ہو سکتے ہیں یا ان کا نام جو ہے کنسیڈر کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے رانا تنویر حسین صاحب سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جناب. رانا صاحب دیکھیے جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. حالات کافی کشیدہ ہو گئے ہوئے ہیں. اپوزیشن کے پاس کیا حل ہے کہ یہ عوام کو ان مسائل سے نکالا جا سکے؟
دیکھیے میں بھی بڑے جس طرح آپ نے بات کی ہے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت نے کرونا کو چھوڑ کے کوئی بھی جو مسئلہ ہے آج تک جتنے بھی چیلنجز تھے سامنے یا جتنے سامنے ایشو آئے انہوں نے کسی کا بھی حل نہیں نکالا بلکہ اس کو خراب کیا. اب کرونا تو ایک جان لیوا ہوا ہے جو پھیلی ہوئی ہے تو ان کو تو 3-4 مہینے موقع مل گیا تھا کہ 3-4 مہینے چائنا سے جب یہ شروع ہوا تو اس میں ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ وبا جو ہے وہ پھیلنے والی ہے وائرس ہے اور یہ پھیلے گا. اور ہم سوئے رہے امریکہ میں چلا گیا یورپ میں چلا گیا ساری دنیا میں چلا گیا ہم تو لاسٹ سے آئے ہیں تو ہم نے کوئی اس کے لیے پلاننگ نہیں کی. جو ہمارے انٹری پوائنٹس تھے جو ایئرپورٹ تھے یا لینڈ پہ کے تھے کپتان ٹائپ یا جس طرح تھے وہاں جس طرح ہم نے ہینڈل کیا سچویشن کو اس سے بھی وبا پھیلی آپ کو پتا ہے وہ لوگ جس طرح آئے جس طرح ان کو نکلنے دیا گیا یا لایا گیا. لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ کہ شہباز صاحب سارا کچھ چھوڑ کے بیمار بھائی کو چھوڑ کے اس لیے پاکستان آئے. یہ باتیں تو بڑی وزراء کرتے ہیں لیکن وہ صرف اس لیے آئے. اور اس کے بھائی صاحب نے بھی کہا کہ آپ جائیں آپ کا ایک ایکسپیرئنس ہے آپ نے بڑا انتظامی جو معاملات ہیں چلائے ہیں اور اس قسم کے جو کرائسس ڈگری کا تھا یا دوسرے جو بھی چیلنجز تھے آپ نے ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیے ہیں. تو وہ کہے اور آ کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کوآپریٹ ان کے ساتھ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اس وبا کو مل کر اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا پھر اپوزیشن نے کیا ایسا سٹیپ لیا کہ یہ وبا کنٹرول ہو سکے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی یا حکومت نے تعاون نہیں کیا تو اس کے بعد آپ نے کیا سٹیپس لیے؟ میں یہی بتا رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے شہباز صاحب نے تو آتے ہماری میٹنگ کی وہاں پہ کچھ ہم نے طے کی کہ یہ سولوشن ہماری نظر میں ہے کہ اگر اس طرح یہ ہینڈل کیا جائے تو اس وبا سے جان چھوٹ سکتی ہے یا بچا جا سکتا ہے یا اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو وہ سجیشن جو تھی وہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی جتنے بھی پارٹیوں کے ہیڈ تھے سربراہ تھے وہ آئے بلاول بھی آئے اور وہ شہباز صاحب بھی گئے اس میٹنگ میں. اور پرائم منسٹر صاحب نے آئے اور انہوں نے اسپیچ اپنی کی اور اٹھ کر چلے گئے. بجائے کہ وہ اسپیچ اپنی کی انہوں نے اپنا پروگرام بتایا یا جو بھی انہوں نے بات کی تو اس کے بعد ان کو سننا چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس کوئی تجربہ تھا یا ان کے پاس. بالکل صحیح. اچھا رانا تنویر صاحب یہ بتائیے مختصر کرتے ہیں اس کو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تجویز آئی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے تو اس تجویز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں انڈورس کرتے ہیں کچھ اس میں کوئی امپروومنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں آپ بھی اگر یہ بیٹھ کے بلا کے ایک طریقہ کار نکال لیں امپروومنٹ تو یقینی ہو سکتی ہے لیکن اب جو ہو چکا ہے جو پھیل چکی ہے اب اس کو کہنا ہمارا پہلے دن یہ تھا کہ مکمل کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے اور اس کے بعد جب یہ قابو آ جائے تو اس کے بعد ایسا ایسا ایز کر دیا جائے اور ایسا ایسا یہ کھولا جائے. تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے کہ عوام کو اس مصیبت سے نکالا جا سکے؟ نہیں نکالنا تو گورنمنٹ نے ہے کیونکہ جو سورسز ہے جو مشینری ہے جو اتھارٹی ہے یا جو ان کے پاس ایک آپ سمجھ لیں کہ انتظامی سارا کام ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے. ہم تو ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں تجاویز دے سکتے ہیں. تو حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں رانا صاحب. نہیں گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر لیکن اس کے باوجود بھی سر رہے انہوں نے 5-6 میٹنگ ہمارے ساتھ کی جو اسپیکر کی سربراہی میں ہم نے جوائنٹ اپوزیشن نے 6 تجاویز دی اور انہوں نے ایک نہیں سنی. انہوں نے ٹائیگر فورس بنا دی انہوں نے بالکل صحیح کھول دیا لاک ڈاؤن کھول دو. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ بجٹ کے بعد اپوزیشن کوئی حکومت گراؤ تحریک شروع کرنے جا رہی ہے؟ بالکل یہ میرا خیال ہے صرف وہی بات جاری ہے. ہم تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کو گرانے میں. بالکل ہم تو چاہتے ہیں یہ پرفارم کریں ڈیلیور کریں اچھی پالیسی دے لیکن یہ جو بات چل رہی ہے کہ جی ودن ہاؤس کی چینج آئے گی اس کے بالکل ہم تو ساتھ نہیں ہے. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے الیکشن کے حق میں ضرور ہے کہ ایک نیا فریش فیئر اینڈ فری الیکشن ہو صاف ستھرا الیکشن ہو جس سے صحیح جس کو لوگ ووٹ دیں جس کو مینڈیٹ دیں وہ آئے اور حکومت بنائے تاکہ اپنی پالیسی
لے کے آگے چلے. بالکل صحیح ہے. رانا صاحب آخری سوال کیٹیگوریکلی ذرا بتائیے گا, ایاز صادق صاحب کے نام پر اتفاق ہوا ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو مسلم لیگ کی طرف سے وزیر اعظم کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایاز صادق ہوں گے, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں ایاز صادق صاحب بڑے قابل احترام, بڑے ہمارے زبردست تجربہ کار اور عقل مند آدمی ہیں. انہوں نے 5 سال ہاؤس چلایا بڑا زبردست طریقے سے, لیکن ہم ود ان ہاؤس چینج کے ہی خلاف ہیں, نیشنل گورنمنٹ کے ہی ہم حق میں نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ پی ایم ایل این بنائے جو کولیشن ہو یا میل جول کے بنائے. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ اگر چینج آتی ہے تو آئے, ہم ویلکم کہتے ہیں چینج کو, لیکن گورنمنٹ پی ایم ایل این اس کا حصہ نہیں بنے گی. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. آپ کا کہیں لاہور میں اجلاس ہوا ہو مسلم لیگ کی قیادت کا جس میں اتفاق رائے قائم ہوا ہو کہ ایاز صادق صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اگر ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے, کچھ ایسا اجلاس ہوا ہے لاہور میں؟ نہیں, یہ بالکل کسی نے افواہ بالکل چھوڑی ہے, بالکل نہ کوئی ایسا اجلاس ہوا ہے. اگر اجلاس ہوا بھی ہے, ہمارے اجلاس ہوا ہے, اس پہ یہ کوئی کبھی بھی یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی. بس یہ ہمارا میٹنگ میں یہ ڈسیزن دیا گیا ہے, بار بار ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی نیشنل گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو, چاہے سال بعد ہو جائے, ہمیں یہ نہیں ہے جبھی جو کرونا ہے شاید الیکشن آسانی سے نہ ہو سکے, لیکن سال بعد بھی ہو جائے, لیکن ہو الیکشن, ایک فریش الیکشن, فیئر اینڈ فری الیکشن. اور جو بھی آئے, چاہے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملے, چاہے پی ڈی پی کو ملے, پی ایم ایل اے کو ملے, وہ آ کے اپنی گورنمنٹ بنا کے صحیح مینڈیٹ کے ساتھ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرے. بالکل صحیح ہے رانا تنویر صاحب. آگے جا سکتا یا تھوڑا سا اس میں جو اس کو بحران ہے یا کرائسس ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے رانا تنویر حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. شو کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, کرونا کے لیے واحد جو طریقہ علاج ہے وہ احتیاط ہی ہے, چونکہ حکومت نے انفارچونیٹلی ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے, بیڈز اویلیبل نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں, اور تو اور پنجاب میں بہت ساری جگہوں سے ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کی جو ایمرجنسی میڈیسن ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.